सूरह बकरा का रुकू नंबर 38 है, जिससे आज के सबक का आगाज़ हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अल्लाह की राह में, यानी क्योंकि यहाँ पे अल्लाह की राह में खर्च करने की ही बात हो रही है। बिल्लैलि वन्नहार, रात और दिन को। सिर्रम छुपाकर, व अलानियतम और एलानिया। फ़लहुम अजरुहुम, उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम, और ना उन पर कोई खौफ होगा। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। ये आयत नंबर 274 है, जिसका हमने आज तर्जुमा पढ़ा। इसमें भी पिछले रुकू की तरह ही खैरात करने, अल्लाह की राह में सदका करने और ख़र्च करने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, वो दिन को टाइम खर्च करते हैं या रात के टाइम खर्च करते हैं, छुपा कर खर्च करते हैं या ऐलान करके लोगों पर को बता के खर्च करते हैं, उनका जो अजर है वो उनके रब के पास है। कोई दुनिया का बंदा उनको उनके इस अच्छे अमल का बदला नहीं देगा। कोई उनकी तारीफ़ करे या ना करे, कोई उनको इसका बदला दे ना दे, उनका अजर, उनका नेमुल बदल जो है उनके अल्लाह के पास है। और उनकी नीयत के ऊपर ये दारोमदार है कि उनको उसका अजर अपने रब के पास से क्या मिलता है। अगर तो उनकी नीयत में रियाकारी है तो फिर ज़ाहिर है कि उसका अजर मशकूक है। लेकिन अगर उनकी नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा को हासिल करना या अल्लाह के दीन के फ़रोग़ की खातिर वो अपने माल को खर्च कर रहे हैं, तो फिर उन पर ना किसी किस्म का गम होगा, ना खौफ होगा, और ना ही वो गमगीन होंगे। जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, अल्लाह को अपना बना लेंगे, तो फिर हमें किसी चीज़ से डरने की या खौफज़दा होने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जब रब राज़ी जिसने कर लिया, उसने सबको राज़ी कर लिया। और रब भी उसी शक्ल में राज़ी होता है जब रब के बंदे राज़ी होते हैं। तो ये यहाँ तक जो है वो सदक़े और खैरात से रिलेटेड आयत थी। और अब इस रुकू में एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि सूद से रिलेटेड है, और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आयत नंबर 275 है। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी, वो लोग जो खाते हैं सूद, नहीं उठेंगे वो रोज़े क़यामत, इल्ला कमा, मगर जैसे, यकूमुल्लज़ी, उठता है वो शख्स, यतखब्बतुहु शैतान, जिसे बावला कर दिया हो शैतान ने, मिनल मस, छू कर। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये हाल इस वजह से होगा कि वो, क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, वो कहते थे कि आखिर तिजारत भी तो सूद ही की मानिंद है। ठीक है, वो सूद को तिजारत से रिलेट करते थे। व अहल्लल्लाहु, हालांकि हलाल किया है अल्लाह ताला ने, अलबैआ, तिजारत को, व हर्रम रिबा, और हराम कर दिया है सूद को। फ़मन जाअहु, लिहाजा जिसको पहुँच गई, मोइज़तुम, नसीहत, मिर रब्बिही, उसके रब की तरफ से, फ़न्तहा, और वो बाज आ गया सूदखोरी से, फ़लहु मा सलफ़, तो उसका है वो जो पहले ले चुका वो, व अमरुहु इलल्लाह, और मामला है उसका अल्लाह के हवाले, वमन आदा, और जिसने फिर लिया सूद, फ़उलैइका अस्हाबुन्नार, तो ऐसे ही लोग हैं जहन्नमी, हुम फ़ीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा जी, ये एक बड़ी तफ़सील से बयान करने वाली चीज़ें हैं और बड़ी इसमें वजाहत की बात है। यहाँ रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। रिबा, अब बैंकों के बाहर भी अक्सर ये चीज़ें मेंशन होती हैं। रिबा का मतलब, अगर हम प्रॉपर इसका मीनिंग देखें तो रिबा का मतलब है ज़्यादती या इजाफ़ा। इस्तिलाहन अहले अरब इस लफ्ज़ को उस ज़ायद रकम के लिए इस्तेमाल करते थे जो एक कर्ज़ ख्वाह अपने कर्ज़दार से एक तयशुदा शरह के मुताबिक
اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے. یعنی ایک قرض خواہ نے اپنے قرضدار کو قرض دیا، رقم دینے کے بعد اس نے کہا کہ یہ رقم تم مجھے مقررہ مدت تک واپس کرو گے اور اس میں اتنے روپے تم مجھے اضافی دو گے، کیونکہ میں نے اپنی رقم تمہیں اٹھا کر قرض کے طور پہ دی ہے، تو اس کا کچھ فائدہ مجھے بھی پہنچنا چاہیے. تو یہی جو ہے یہ سود کی ڈیفینیشن ہے. اگر ہم کہا جائے تو یہی چیز ہے کہ اصل سے زائد وصول کرنا. آپ نے قرض دیا، اگر تو آپ نے جتنا قرض دیا ہے آپ اتنا ہی وصول کر رہے ہیں تو پھر یہ سود کی شکل نہیں ہے. آپ نے ایک مدت دی، اس کو دیا اور مزید مدت لے لی، جتنی بھی مدت دی اس پہ آپ نے اس سے کوئی پیسے وصول نہیں کیے، تو وہ سود نہیں ہے. لیکن سود یہ ہے کہ اگر آپ اصل رقم کے علاوہ کچھ اضافی رقم وصول کرتے ہیں ایک خاص شرح کے مطابق. نزول قرآن کے وقت جو سودی معاملات تھے ان کی مختلف شکلیں رائج تھی. مثلاً کوئی شخص دوسرے کو کوئی چیز بیچتا اور کوئی جو ہے وہ قیمت لینے کے لیے اس سے مدت مقرر کر دیتا کہ یعنی میں نے تمہیں یہ چیز بیچی ہے اور اگر تم مجھے اس کے پیسے جو ہے وہ اتنے عرصے میں مجھے دے دینا. اگر مدت گزرنے کے بعد وہ شخص قیمت ادا نہ کر سکتا تو اسے مزید مہلت دیتا اور اس چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیتا. یعنی فرسٹ اس نے کہا کہ جی ابھی تمہارے پاس پیسے نہیں، جب پیسے آئیں گے تو مجھے 2 مہینے بعد تم پیسے دے دینا. اور اگر 2 مہینے بعد وہ پیسے نہیں دے سکا تو اسے کہا کہ تم کیونکہ مقررہ مدت پہ پیسے نہیں دے سکے، اب جو ہے تم مجھے اگر 3,000 دینے ہیں تو تم مجھے 3,500 دو گے یا 3,200 دو گے. اس طریقے سے کوئی چیز جو ہے وہ ان سے اضافی طور پہ لینی. یا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دیتا اور طے کر لیتا کہ اتنی مدت کے بعد اگر دو گے تو اصل سے اتنا زیادہ دینا ہوگا، شرح طے ہو جاتی. اگر اس مدت پر بھی اصل رقم ادا نہ ہوتی جو انہوں نے پہلے سے طے کی ہوئی ہوتی تو مدت کو بھی بڑھا دیا جاتا اور شرح کو بھی تبدیل کر دیا جاتا یا اس میں اضافہ کر دیا جاتا. تو یہ مختلف شکلیں تھیں جو سود کی رائج تھی. تو اسی طرح یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو آیت کے پہلے حصے میں کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز ایسے اٹھیں گے جیسے کہ ایسا شخص جسے باولا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر. اس بات کا مطلب کیا یہاں پہ میننگ ہے اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب دیوانے آدمی کو مجنون کے لفظ سے یاد کرتے، کہتے تھے کہ جی یہ دیوانے کو مجنون کہا کرتے تھے. اور یا اگر کوئی شخص پاگل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اس پہ جن آ گیا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن نے سود خور کو بھی ایک دیوانے یا مجنون شخص سے تشبیہ دی ہے. جیسے کوئی شخص دیوانہ ہو کر اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، سود خور بھی روپے کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، اتنا خود غرض ہو جاتا ہے، اتنا لالچی ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی سود خوری میں وہ کوئی بھی کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، نہ کسی رشتے کی، نہ محبت کی، نہ اخوت کی، نہ ہمدردی کی. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ معاشرے میں سے ان تمام چیزوں کی جڑیں کٹ رہی ہیں اس کی سود خوری کی وجہ سے. اگر اجتماعی طور پہ بھی دیکھا جائے تو معیشت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اور کیونکہ سود خوری کی وجہ سے کچھ لوگ بہت خوشحال ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بد سے بدترین حالات میں آ گئے ہیں. باہر کے ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لونز دے دیتے ہیں لوگوں کو اور اس کے بعد ان کے اوپر اس طرح سود رکھ دیتے ہیں اور وہ جو ریئل پیمنٹ ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی ہے اور وہ لوگ سود دے دے کے ہی ان کے برے حالات ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو سود کا نظام ہے اس میں ایک شخص کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جو سود ادا کر رہا ہوتا ہے وہ شدید نقصان میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان یہ جو سود خور انسان ہے جب دنیا سے چلا جائے گا تو کیونکہ وہ سود لینے کی وجہ سے دنیا میں ہی اپنے پیسے کے پیچھے پاگل ہوا اسے پیسے کے ہوس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو وہ پاگل پن کی حالت میں ہی قیامت کو روز جب اٹھے گا تو وہ اسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوگا.
تو اس آیت کے جو دوسرا پارٹ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، ان کا یہ حال اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ آخر تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ یہ لوگ جو بھی سود خور لوگ ہوتے ہیں، اہل عرب ہوں یا آج کل کے دور کے لوگ ہوں، وہ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ سود سے کیوں منع کیا جاتا ہے، اس میں بھی تو ہم لین دین کر رہے ہیں اور لین دین تجارت میں بھی ہم کرتے ہیں، تو کیا سود بھی تو تجارت کی مانند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا منع کیوں فرمایا ہے؟ اس بات کو خود ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا اس سوال بتایا کہ وہ اس طریقے سے خود کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور پھر خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تجارت ایسی نہیں جس پہ ہر وقت آپ کو منافع ہی منافع ہو اور اس میں نقصان کا کوئی ڈر نہ ہو۔ جب آپ کوئی تجارت کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کسی بھی طرح کی کاروبار آپ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو نہ ایک مخصوص اماؤنٹ میں پروفٹ ملتا ہے، اس میں آپ کو نقصان کا ڈر بھی ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے نقصان کا بھی ڈر ہوتا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے نقصان کا بھی ڈر ہوتا ہے، بعض اوقات تھوڑا پروفٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ پروفٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی لگا بدا جو ہے آپ کو اس پہ فائدہ نہیں ملتا۔ جبکہ سود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سود خور جو ہے وہ ہمیشہ فائدے ہی میں رہتا ہے۔ سود دینے جو بندہ اپنا پیسہ کسی کو قرض کے طور پہ دیتا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو جی قرض کے طور پہ پیسے دیے ہیں، تو میں اگر وہ پیسے خود کہیں انویسٹ کر لیتا تو مجھے تو فائدہ ہونا ہی تھا، تو میں نے اگر وہ پیسے کسی اور کو دے دیے تو مجھے اس کا پروفٹ ملنا چاہیے۔ اللہ کے ریئل بزنس میں تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی بزنس ایسا نہیں جو فل ٹائم پروفٹ آپ کو دے رہا ہو۔ تو اسی وجہ سے یہی فرق ہے کہ حقیقی تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہیں، جبکہ سود میں صرف ایک شخص کا فائدہ اور دوسرے شخص کا جس نے قرض لیا ہے یا جس نے پیسے لیے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی ایک شخص کا بہت فائدہ کیا جائے اور ایک کو بالکل نقصان میں رکھا جائے، اس لیے سود کو حرام کہا گیا اور تجارت کو حلال اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ سود کے اوپر تو ظاہر ایک فکس اماؤنٹ میں آپ کو پروفٹ مل جانا ہے، تو لیکن تجارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت کے تیسرے حصے میں، لہٰذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا سود خوری سے، تو اس کا ہے وہ جو پہلے لے چکا، اور باقی جو ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی اگر جن لوگوں کو جس وقت بھی اس بات کی ڈیٹیل پتہ چل گئی کہ بھئی سود کو اللہ نے حرام کیا ہے اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا، وہ جو نہیں جانتے تھے اور بے خبری میں یہ کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہوں نے جو سود لے لیا ہے پہلے سے، اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے ختم کر دیا جائے اور دوبارہ سے اپنی زندگی کو سیدھی لائن پہ لے لیا جائے، اسی وقت ہی اپنا توبہ کر کے کہ آئندہ میں سود نہیں لوں گا، پیچھے والے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اللہ اس کے ساتھ ڈیل کر لے گا اور آگے اگلی زندگی میں سے سود سے باز آ جائے۔ لیکن جو بندہ اللہ کے قانون کو جاننے کے بعد بھی سود لیتا ہے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سود کھانے کا گناہ بالکل ایسے ہے جیسا کوئی شخص اپنی سگی ماں سے زنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم سود لے کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، کسی ناشکر بد عمل شخص کو۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔
بظاہر اگر ہم دنیاوی زندگی میں دیکھیں تو جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں یا کچھ پیسے سود رکھ کے اس کا پروفٹ لیتے ہیں، اس سے انہیں اپنے اس کام میں برکت نظر آتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقی دنیا میں دیکھا جائے، معاشرتی طور پہ، تمدنی طور پہ، اخلاقی طور پہ، تو سود والے معاشرے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کیونکہ جس معاشرے میں انسانی ہمدردی موجود نہیں ہوگی وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، نہ ہی کوئی صالح اور نیک سوسائٹی کا قیام عمل میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ جو سود کا کاروبار کرے گا وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا یا برباد ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، جن گھروں میں سود کھایا جاتا ہے ان کے بچے کام سے ہٹ جاتے ہیں، نکمے ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بیکار ہو جاتی ہیں، وہ نشوں پہ لگ جاتے ہیں یا وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ میں جو ہے وہ خرابی آ جاتی ہے، ان کی فرما برداری میں کمی آ جاتی ہے۔ بظاہر ہمیں یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ اندرونی نقصانات ہیں جو سود کھانے کی وجہ سے بچوں میں اور ہماری نسل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی ساری کمائی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور اگر اس کی اولاد جو ہے وہ سنور نہ سکے، بگڑ جائے، تو پھر کتنا بڑا نقصان ہے۔ بے شک پھر وہ لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، وہ اس کے لیے کسی فائدے کا باعث نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں سود کو مٹاتا ہوں، کسی نہ کسی طرح اس شخص کو بظاہر جو بڑا نفع پا رہا ہوتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہوتا ہے اور تباہ ہو رہا ہوتا ہے، باقی لوگوں کو نقصان پہنچا کے وہ خود بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص صدقات دیتا ہے، وہ ایک صدقات کی بیس پہ، زکوٰۃ دینے کی بیس پہ ایک اچھی صالح سوسائٹی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اور ہمدردی اور محبت اور اثار اور قربانی کے جذبات لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنے ہاتھ کی کمائی خود کرتا ہے، خود کماتا ہے، اور اپنی اس کمائی کا حلال حصہ وہ اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے اور دنیا کے لوگوں پہ بھی ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا ایک معاشرے کا ایک بڑا اچھا ماحول ہے جو فروغ پاتا ہے۔ اس میں سب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی گھل مل کر رہتے ہیں اور کسی ایک کو فائدہ اور کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ تو اسی لیے اس پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ناشکرا کون ہے؟ ناشکرا وہ ہے جو سود کھاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پیسے پہ راضی نہیں ہے، اس کو دگنا تگنا کرنا چاہتا ہے، مال گننے میں مصروف رہنا چاہتا ہے۔ اور گنہگار بھی وہی شخص ہے جو ایسا کر کے، ناشکرا پن کر کے گنہگاری کی طرف جاتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 277 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھی نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن پاک میں بہت دفعہ اس آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں اس پورے رکوع میں ایک کمپیریزن ہو رہا ہے دو کرداروں کے بیچ میں۔ ایک وہ کردار ہے جو سود کے ذریعے اپنے مال کو بڑھانے، اس کو گننے، اس کو گن گن کر زیادہ کرنے، اس کو جمع کرنے اور اس کی ہوس میں مبتلا ہے، اور اسے دنیا کا کوئی ہوش نہیں، وہ صرف اپنے مال کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ خود غرضی میں مبتلا ہے، لالچ میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا کردار وہ ہے جو اپنی ذات کے بھلے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی محنت کی کمائی کرتا ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں،
یعنی اس میں خرچ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی صدقات کی طرح ایک اچھا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے امیر سے غریبوں تک دولت منتقل ہوتی ہے اور معاشرے کی فلاح ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ایسے لوگوں کا اجر ان کو اللہ دے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ سرخرو ہوں گے، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہوگا، کوئی زیادتی نہیں کی ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا ہوگا، اس لیے دنیا میں بھی وہ بے خوف زندگی جئیں گے، سکون کی نیند سوئیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا پیسہ نہیں ہوگا جس کے چھن جانے کا ان کو ڈر ہو، جس کی کمی کا ان کو ڈر ہو، کیونکہ ان کا جو ہے وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے وہ دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کردار بنائے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں پر خرچ کرنے والے بنیں، آمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود لوگوں کے ذمے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ اس آیت مبارکہ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہہ کے اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر اور کسی کا تمہیں خوف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور وہ جو بھی سود تم سود لے رہے تھے اور کچھ ڈیو سود ابھی بھی لوگوں کی طرف تمہارا باقی رہتا ہے، اور تمہیں ابھی بھی اللہ کا احکامات کا پتہ چل گیا ہے، تو تم اس سود کو چھوڑ دو جو بھی لوگوں کے ذمہ رہتا ہے، اگر تم سچ میں ایمان والے ہو۔ یعنی جو غلطی تم پہلے کر چکے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ کے وہ اللہ تمہیں انشاءاللہ تعالی معاف کر دے گا، لیکن آگے سے سود لینا چھوڑ دو، اپنی اگلی زندگی کو سنوار لو، توبہ کر لو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آیت نمبر 269 ہے 79 ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے، من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، توبہ کر لو کا مطلب کہ سود کو چھوڑ دو، فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم حقدار ہو اصل سرمائے کے، جسے تم نے اصل قرض دیا ہے تم اس کے حقدار ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ تو بہت پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی ایمان والوں کو پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ تم جو سود باقی رہ گیا ہے اور تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سود کو چھوڑ دو، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا ہماری ایسی اوقات ہے کہ ہم اللہ سے یا اس کے رسول سے لڑائی کر سکیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ سے تو کوئی بھی لڑائی نہیں کر سکتا، کائنات کے خالق سے کون لڑائی کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا خوف دلایا گیا یہاں سے کہ اللہ کی لڑائی ہے، جو سود لے گا اس سے اللہ تعالیٰ کی لڑائی ہوگی۔ تو اس آیت کا پس منظر اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس سے پہلے بھی، فتح مکہ سے پہلے بھی سود کو ایک ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا، لیکن قانوناً اسے لینا بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سودی کاروبار کو، مطلب جب فتح مکہ ہو گئی تو سودی کاروبار کو ایک فوجداری جرم قرار دے دیا گیا کہ اب اگر کوئی سود کا کاروبار کرے گا تو یہ جرم کا کام ہوگا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب بھی وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ تصحیح کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو یہ جان لو کہ یہ معاہدہ فسق ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔
یعنی عیسائیوں کو بھی یہ وارن کیا گیا۔ آیت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے، یعنی جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی ظلم کیے جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سود کھائے اور کھاتا رہے اور باز نہ آئے، تو حکم یہ نازل کیا گیا، کہا گیا، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ فقہا نے اس کا یہ ترجمہ کیا، اور کچھ فقہا کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو قید کر دیا جائے، اور یہ اس کے لیے کافی ہے جب تک کہ وہ سود خوری کو چھوڑنے کا عہد نہ کر لے، تب تک اسے قید سے آزاد نہ کیا جائے۔ تو یعنی کہ اگر لوگ سود کھانا ایک ظلم کا کام ہے، ظلم کا کام کیوں ہے جی؟ ہم اس میں کسی کو مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی سے زبردستی اپنے دیے ہوئے مال پہ ناجائز منافع کھا رہے ہیں، مستقل بنیادوں پر کھاتے جا رہے ہیں۔ وہ بندہ تو قرض کون لوگ لیتے ہیں؟ قرض دو طرح کے لوگ لیتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ قرض لیتے ہیں جو کہ صاحب حیثیت نہیں ہوتے، جن کی گنجائش نہیں ہوتی اور ان کے حالات تنگ ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے تو قرض واپس کرنا ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جس کے پہلے حالات نہیں تو اس کے آگے حالات کیسے بنیں گے کہ وہ قرض واپس کرے؟ دوسرے وہ لوگ قرض لیتے ہیں جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کی خواہشات تو کبھی پوری ہی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے لیے بھی قرض واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کجا ایسے لوگ جو کہ قرض واپس کرنا ان کے لیے مشکل ہوا ہے، تو وہ قرض کے اوپر سود کیسے ادا کریں گے؟ یہ ایک بات سیدھی عقل سے ہم سوچیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو الٹا ہم ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے سود لے رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے۔ تم پہ ظلم کیا جائے گا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اعلان جنگ ہے کہ یا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سود کے کاروبار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقات کے ذریعے اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذو عسرۃ فنظرۃ، اور اگر ہو قرض دار تنگ دست تو مہلت دو، الی میسرہ، خوشحال ہونے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ بات کہ بخش دو تم اسے، خیر، زیادہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، بشرط کہ تم اس بات کو سمجھو۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر قرض دار جس کو تم نے قرض دیا، میں نے پچھلی آیت کے ترجمے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ قرض دار وہی شخص ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے حیثیت اور چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں اور قرض لے لیتے ہیں، اور رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے اپنے کھانے پینے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے قرض لیا ہے یا کسی بھی مجبوری کے تحت قرض لیا ہے اور وہ قرض عطا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ اگر تم رعایت برتو، ایک تو یہ ہے، یہ سود خوری کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے کہ سود خور تو اپنا منافع دیکھتا ہے قرض لینے والے سے، جو بیچارہ پہلے ہی پریشان حال ہوتا ہے اور قرض لے رہا ہوتا ہے، اس سے وہ الٹا سود کا مطالبہ کرتا ہے، جو کہ صریحاً ناجائز بات ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے کچھ پیسوں کی وسعت میں سے جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد تھے کسی کو قرض دے دیا ہے اور وہ وقت پر اسے ادا نہیں کر پایا، تو بہتر ہے کہ تم اسے مہلت دو، اور یہ مہلت تم اسے وقت سے زیادہ بھی دے سکتے ہو، مطلب زیادہ دو۔ اگر اس مہلت کے دوران بھی وہ اپنا قرض واپس نہیں کر پا رہا یا کچھ دے کے کچھ معاف کرنے کا کہہ رہا ہے، تو تم اگر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو اور اس قرض کو بھی صدقہ کی نیت سے کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر اس بات پہ بہت راضی ہوگا کہ جب تک اگر تم اسے بخش دیتے ہو یا معاف کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم اس بات کو سمجھو کہ میں اللہ کی خاطر اس شخص پہ معاف کرتا ہوں اور صدقہ کرتا ہوں جو قرض میں نے اس کو دیا، اللہ میری اس نیکی کو قبول کرے، تو یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔
حضور پاک کے دور میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس نے قرض لیا ہوا ہے تو اور وہ قرض واپس کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، تو اسلامی عدالت جو ہے وہ لوگوں سے اس کی رعایت طلب کرتی تھی، مہلت اور مانگتی تھی، یا اس کے لیے قرض کی حتی الامکان معافی کی درخواست کر سکتی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے قرض لیا ہوا تھا بہت سارے لوگوں سے، وہ اس کو کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوا اور وہ بہت مجبوری کی حالت میں آ گیا۔ حضور پاک کے پاس اس کا مقدمہ لایا گیا اور بتایا اس نے کہ میرے یہ حالات ہیں۔ تو حضور پاک نے کہا جو بھی لوگ وہاں موجود تھے کہ یہ آپ کا بھائی مشکل میں ہے، آپ سب اس کی مدد کریں۔ لوگوں نے اس کی مدد کی، مدد کرنے کے باوجود جتنا قرض تھا وہ اسے اتارنے میں کامیاب نہ ہو سکے، تو حضور پاک نے قرض دار سے جس سے قرض لیا ہوا تھا اس سے درخواست کی کہ تمہارے لیے بہترین ہے کہ جتنا قرض یہ لوگوں کی مدد سے ہو چکا ہے تمہارا ادا ہوتا ہے وہ تم لے لو، اور باقی کا جو رہ گیا ہے وہ تم معاف کر دو، تو یہ تمہارا اس بھائی کے لیے احسان ہوگا یا اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوگا۔ تو یہ اس بات کی بعد میں اس حدیث کی کافی تصدیق بھی ہوتی ہے کافی چیزوں سے، کافی جگہوں سے۔ تو اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو وہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور کسی بھی صورت میں رہنے کا گھر، کھانے پینے کے برتن اور کمائی کے اوزار کو کرک کرنے کی یا بیچنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ انسان اس سے قرض لینے کے چکر میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دی جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، آیت نمبر 281 ہے اس رکوع کی آخری آیت، وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیہِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جب لوٹ کر جاؤ گے تم اس دن، اِلَى اللَّہِ، اللہ کے حضور، ثُمَّ پھر تُوَفَّى، پورا دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص کو بدلہ، ما کسبت، اس کے کمائے ہوئے عملوں کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ یہ حقیقت بار بار یاد دلائی جا رہی ہے تاکہ انسان بے خبر یا بے فکر نہ ہو جائے۔ ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارے ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو اللہ سے ہم رحم کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ انسانوں پہ ظلم کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہر شخص کو اس کے کمائے ہوئے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی سے کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی، اور کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور جو شخص دوسروں پہ ظلم نہیں کرے گا اللہ بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس کی اچھائیوں کے بدلے اس کے کئی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور ان سے ساتھ ظلم کرنے سے بچائے اور اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔